भाई मेरा हिस्सा खा गया। मैं बेवा थी, उसके रहमो करम पर आ गई। भाई के दो बेटे थे और मेरी दो बेटियां थी। भाभी मुझसे और मेरी बेटियों से नौकरों जैसा सलूक करती। भाई अपने बेटों को बहुत प्यार करता है और मेरी बेटियों को धुतकार देता है। 10 साल गुजर गए। भाई के दोनों गुर्दे फेल हो गए। डॉक्टर ने कहा कि आप अपने बेटों में से किसी से एक गुर्दा ले सकते हैं, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब भाई मरने वाला था तो मेरी बेटी ने कहा कि हम अपना गुर्दा देंगे। भाई ठीक हुआ तो उसने अस्पताल में ही एक ऐसा ऐलान किया कि सब हैरान रह गए, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी की कहानी सुनकर आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। लेकिन जब अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वो दिल भी पलट देता है, वक्त भी, हालात भी और किस्मत भी, क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ था। मेरा नाम मैना है और मैं आज जब माजी के उन झरोकों में झांकती हूँ तो आंखों में नमी तैरने लगती है। मेरी जिंदगी का वो दौर जब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी और दिल में ख्वाब सजे हुए थे, वो सब याद आता है। मेरे दिल में एक लड़के के लिए जज्बात पैदा हुए। उसका नाम करीम था। नहायत शरीफ, खुश अखलाक और मेहनती इंसान था। मैंने अपने पापा से हिम्मत करके ये बात कही कि मैं करीम से ही शादी करना चाहती हूँ। मेरे बाबा ने बगैर गुस्से के मेरी बात सुनी और एक गहरा सांस लेते हुए कहा, तुमने सच बताकर अच्छा किया है। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने मुझ पर एतबार किया है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम तुम्हारी शादी करीम से ही करेंगे। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने खुद को दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की महसूस किया। मुझे पता था कि बाबा मेरी बात ज़रूर मानेंगे, तभी तो मैंने इनसे ये बात करने की काबिल हुई थी, वरना ये बात कभी भी ना कर सकती। जब मर्द और औरत का फैसला करने के मकाम पर खड़ा होता है तो वो कभी भी बाप, भाई या शोहर बनकर नहीं सोचता, बल्कि सिर्फ एक मर्द बनकर सोचता है। लेकिन मेरे बाबा ने बाप बनकर ही सोचा था। लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी आसान न थी। मेरे घर में मेरा एक बड़ा भाई था जो हर वक्त खुद को दीनदार जाहिर करने की कोशिश करता था, मगर उसका अपना अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो ना किसी की इज्जत करता, ना किसी की राय की परवाह करता। वो इन लोगों में से था जो अपनी हसरतों को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उनको दबाए फिरते हैं और जब मौका मिलता है उनको निकाल देते हैं। जैनी कि वो अपने दोस्तों के साथ आता जाता था, सिगरेट पीते थे, महफिलें सजाते थे, उल्टी सीधी हरकतें करते थे, और जब किसी की बात आती थी तो वहाँ पर इस्लाम को ले आते थे और खुद मोमन बन जाते थे। इसने मेरे और बाबा के इस फैसले पर सख्त एतराज़ किया और कहा कि हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने पसंद की शादी नहीं की और ना ही हम ऐसी नई रस्मों को जन्म देंगे। इसने ये भी कहा, अगर आज हमने ये कदम उठाया तो कल हमारी नस्लें इसी डगर पे चलेंगी और हमारा ख़ानदान दुनिया के सामने शर्मिंदा होगा। लेकिन मेरे बाबा डट गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने हमेशा मेरा साथ दिया है और आज जब वो अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन फैसले में मुझसे मदद मांग रही है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। इन दिनों बाबा और मैं एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे जैसे हम एक ही दिल के दो टुकड़े हों। मैंने एक दिन बाबा से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मंगनी की तकरीब में मैं खुद करीम को अंगूठी पहनाऊँ। बाबा ने फ़ौरन कहा, बिल्कुल तुम ही पहनाओगी। तुम्हारी खुशी के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। लेकिन मेरे भाई को इस बात से भी एतराज़ हुआ। उसने कहा कि लड़का और लड़की का यूं सबके सामने हाथ पकड़कर एक दूसरे को अंगूठी बनाना हमारे दीन में जायज़ नहीं है। मगर बाबा ने उसकी एक ना सुनी और कहा कि अगर किसी बात में नीयत साफ हो तो वो अमल भी पाकीज़ा हो जाता है। हमने मंगनी की तकरीब सादगी से मुनक्कद की, मगर इसमें मेरी खुशी हर तरफ छाई हुई थी। बाबा ने मेरी हर बात मानी
اور میرا جہیز بھی میری پسند سے بنایا۔ مجھے سب کچھ دیا، مجھے وہ چیزیں بھی دی جو اس گھر میں نہیں تھی۔ ہم لوگ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے اور بابا کی کافی ساری جائیداد بھی تھی۔ میں نے جس چیز پر ہاتھ رکھا انہوں نے مجھے خرید کر دی تھی۔ جس کی جتنی بھی جائیداد ہو اس کا کوئی نہ کوئی دائرہ ہوتا ہے جس کو وہ پار نہیں کر سکتا، لیکن بابا نے میرے لیے وہ دائرہ بھی پار کیا۔ جب میری شادی کا وقت آیا تو کریم نے میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ میری شادی میرے خوابوں کی تعبیر تھی۔ شادی کے دن ہم جب ہم دونوں خوشی میں جھوم رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنس رہے تھے، تو میرا بھائی وہاں بھی کھڑا استغفار پڑھ رہا تھا، جیسے ہم کوئی بہت بڑا گناہ کر رہے ہوں۔ مگر ہم نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ جیسے کہ فوٹو شوٹ پر بھی بہت باتیں بنی تھی۔ فوٹو شوٹ تو ہونا تھا۔ جب میں اتنا پیسہ خرچ کر کے تیار ہوئی تھی تو کیا میری دو چار اچھی اچھی تصویریں نہیں بن سکتی تھیں، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ؟ لیکن میرے بھائی کو اس بات سے بھی مسئلہ تھا کہ یہ فوٹو شوٹ ہوگا، کیمرہ مین فوٹو شوٹ کرے گا، اس کے سامنے الٹے سیدھے پوز بنائے جائیں گے، جبکہ ہم نے کوئی الٹا سیدھا پوز نہیں بنایا تھا، بس ساتھ کھڑے ہو کر آرام سے تصویریں بنوائی تھی۔ ایسا کوئی معاملہ نہ چھوڑا میرے بھائی نے جس میں وہ بولا نہ ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بس یہ چاہتا ہے کہ میری شادی خراب ہو جائے، یا میں رخصت نہ ہوں، یا پھر کچھ برا ہو ہی جائے۔ لیکن اللہ نے کرم کیا، سب کچھ ہو گیا، میری شادی ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے لگی۔ کریم نے مجھے دل سے اپنایا۔ اس نے نہ صرف مجھے محبت دی بلکہ عزت بھی دی، اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد میری دو خوبصورت بیٹیاں ہو گئیں، جن کی آنکھوں میں مجھے اپنے خوابوں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ میں ہر دن شکر کرتی کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا شریک حیات دیا جو میرا محافظ بھی تھا اور میرا دوست بھی۔ کریم کے ساتھ زندگی ایک حسین خواب کی ماند گزر رہی تھی۔ ان دنوں میرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی، کیونکہ وہ خود کو بہت دیندار ظاہر کرتا تھا، اسی لیے کسی لڑکے والے آسانی سے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن بابا نے ہی اس کی ارینج میرج کروائی۔ لڑکی شریف تھی، سادہ تھی اور بہت برداشت کرنے والی، بھائی کے غصے کو سہنے والی۔ اس کے بھی دو بیٹے ہو گئے تھے اور ہم دونوں بہن بھائی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ مگر زندگی کب ایک جیسی رہتی ہے؟ اچانک ایک دن ایسا آیا جو میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن بن گیا۔ میرے بابا کو ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے دل میں جیسے کسی نے خنجر مار دیا ہو۔ میری ماں تو بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ گئی تھی اور بابا ہی میرے جینے کا سہارا تھے۔ وہ میرا حوصلہ تھے، میری ڈھال تھے، میرے خوابوں کے محافظ تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا اجڑ گئی ہو۔ بابا کے جانے کے بعد ان کا گھر بھائی کا ہو گیا، کیونکہ وہی بیٹا تھا، اور اب اس کی بیوی گھر کی نئی مالکن بن گئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اسے اب کسی کی روک ٹوک نہیں ہوگی اور اس گھر پر مکمل اختیار ہوگا۔ لیکن میرے لیے وہ گھر یادوں کا خزانہ تھا۔ میرے بابا کی آواز وہاں گونجتی تھی، میری ہنسی وہاں سنائی دیتی تھی، اور اب وہاں صرف خاموشی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ کریم میرے ساتھ تھا، وہ مجھے تسلی دیتا، میرا سہارا بنتا، لیکن جو خلا بابا کے جانے سے پیدا ہوا تھا اسے کوئی پر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری۔ میں کبھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر بابا کی پرانی چیزیں نکالتی، کبھی ان کی آواز سننے کی کوشش کرتی جو اب صرف یادوں میں رہ گئی تھی۔ میں اکثر اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس سلا کر ان کے ماتھے چومتے ہوئے کہتی کہ تمہارے نانا بہت عظیم انسان تھے، انہوں نے میری ہر خواہش کو اپنی ذمہ داری سمجھا تھا، میری ہر بات کو سنا تھا۔ مجھے کبھی یوں محسوس نہ ہونے دیا کہ میرے خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جب میں ان کے بغیر اس دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہوں تو میرا دل رو پڑتا ہے۔
کیونکہ وہ صرف میرے والد نہیں تھے، وہ میرے دوست، میرے رہنما اور میرے محافظ بھی تھے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ صدمہ میری زندگی کا پہلا امتحان ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ابھی قسمت نے میرے لیے اور بھی کئی کٹھن راستے چنے ہیں، جن پر مجھے تنہا چلنا ہے، جن میں آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور دل میں زخم رہیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید زندگی آہستہ آہستہ سنور جائے گی، لیکن میرے سامنے جو حقیقتیں آ رہی تھی وہ مجھے اور بھی توڑنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے بھائی سے کہا کہ بابا، اور تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ بابا اس دنیا سے چلے گئے تو اب تم ہی ہو جو میرے سر کا سایبان ہو، تم ہی ہو جس سے مجھے امید ہے کہ تم میرا خیال رکھو گے۔ تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں بچا۔ اس نے عجیب سا طنزیہ لہجہ اپنایا اور کہا کہ کیوں، تمہارا بھائی بھی تو ہے؟ میں نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہا، بھائی تو ہے، مگر جس بھائی سے بچپن میں کبھی ٹھیک سے بات نہیں بنی، ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، وہ میرے آنسو دیکھ کر بھی اپنی انا کو نہ توڑ پایا۔ وہ بھائی جس نے ہمیشہ بچپن کی جھڑپوں کو دل میں رکھا، کبھی یہ نہ سوچا کہ وقت بدل گیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ میں نے کبھی امید نہیں چھوڑی تھی، اور آج بھی دل میں یہی امید تھی کہ شاید میرے بھائی کے دل میں بھی میری محبت جاگ جائے، شاید وہ میری تکلیف کو محسوس کرے اور مجھے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دے دے۔ تو 4 مہینے اسی طرح سے گزر گئے۔ بابا کے جانے کا دکھ کریم نے بانٹ لیا، اور میری بیٹیوں کی شرارتوں نے میرا خالی دل میں کبھی کبھی خوشی کی لہر دوڑ دی، مگر وہ سکون زیادہ دن نہ چل سکا، اور زندگی نے مجھے دوسرا بڑا زخم دے دیا۔ ایک دن کریم اپنے دفتر کے کام سے نکل کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کی گاڑی کو ایک ٹرک نے ٹکر مار دی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ وہ موقع پہ ہی دم توڑ گیا۔ جیسے میری زندگی نے ایک بار پھر وہی موڑ لیا، جیسے قدرت کو میرا سکون راس نہیں آ رہا تھا، جیسے میری قسمت میں پیار، محبت، خوشی اور سہارا لکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا کریم اس دنیا میں نہیں رہا۔ جس شخص نے مجھے ہر دکھ سے بچانے کی کوشش کی، جس نے میری ہر بات کو سنا، میری ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، وہ شخص اب میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں بیوہ ہو گئی، میری دونوں بیٹیاں یتیم ہو گئی۔ 6 سال اور 4 سال کی بچیاں جو ہر وقت اپنے باپ کی گود میں کھیلتی تھی، اب ہر رات اس کی یاد میں سسکیاں بھرنے لگی۔ میری گود اجڑ گئی، میری دنیا لٹ گئی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی کٹیا طوفان میں تنہا بچ گئی ہو، نہ کوئی در، نہ دیوار، نہ چھت، نہ کوئی سہارا۔ اب میرے پاس نہ کوئی ذریعہ معاش تھا، نہ رہنے کی جگہ تھی، نہ کوئی ایسا رشتہ تھا جو مجھے گلے سے لگا کر کہتا کہ فکر نہ کرو، میں ہوں، سوائے بھائی کے، جس کے در پر میں دستک دے سکتی تھی، وہی بھائی جس سے امید نہیں تھی مگر حالات نے مجبور کر دیا، وہی بھائی اب میری آخری امید بن گیا۔ وہ بھی پریشان تھا کہ ایک بیوہ بہن اور 2 چھوٹی بھانجیاں اس کے در پر آ گئی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا کہ میرے گھر میں تم رہ سکتی ہو، لیکن میری بیوی کا مزاج دیکھنا پڑے گا۔ میں نے سر جھکا دیا اور دل میں کہا کہ اب تو جو بھی ہے وہی سہارا ہے، وہی ٹھکانہ ہے۔ میں بھائی کے گھر آ گئی، اور وہی میرے اور میری بیٹیوں کے لیے نیا پتہ بن گیا۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی کے گھر رہنے کی کیا ضرورت ہے، تم اپنا حصہ لے لو اور سائڈ بھی ہو جاؤ، ساری زندگی اتنی ساری جائیداد ہے، چھوٹا سا گھر خرید لو، تمہیں کپڑے سینے آتے ہیں، اپنے لیے کوئی انتظام کر لو۔ بات تو ٹھیک تھی، کیونکہ کوئی بھی کسی دوسرے کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتا، اور وہ بھی ایسے رشتے کے رحم و کرم پر جو کبھی آپ کے ساتھ ٹھیک سے پیش ہی نہ آیا ہو۔ ظاہر ہے میرے دل میں بات تھی، کیونکہ میرے ساتھ بیٹیوں کا ساتھ تھا، میں اکیلی تھی۔ جب میں نے بھائی سے حصے کی بات کی تو اس نے کہا، ابھی تو آئی ہو اور حصے کی باتیں شروع کرتی ہیں؟
میں نے کہا کہ بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے کچھ نہ چھوڑ کر گئے ہوں۔ انہوں نے ضرور میرے لیے کوئی فیصلہ کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسے ہی چلے گئے تھے۔ اور ویسے بھی تمہارا کون سا حصہ؟ جو تم 16.5 لاکھ کا جہیز لے کر گئی تھی وہ کم تھا؟ لڑکی کا جہیز ہوتا ہے اور لڑکے کا حصہ ہوتا ہے، تو میں تمہارا جہیز کی صورت میں حصہ مل چکا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ جی کیا بات کر رہے ہو، میرا حق ہے۔ اس نے کہا کون سا حق؟ سارے حق تمہارے ہیں، تمہارا تو یہ حق بھی نہیں بنتا تھا کہ تم اپنی پسند کی شادی کرو۔ دیکھو اللہ نے تمہیں سزا دی، تمہارا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، یہ تمہاری سزا ہے، تم پہ عذاب آیا ہے اور تم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تم کہتی ہو کہ مجھے میرا حصہ دو، کوئی حصہ نہیں ہے تمہارا۔ میں نے دل میں سوچا اس کا مطلب میرا بھائی میرا حصہ کھا گیا ہے۔ اس نے وہی کیا جو بھائی کرتے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے ساتھ کون تھا؟ اگر وہ مجھے میرا شرعی حصہ بھی دے دیتا تو میری باقی کی زندگی سنور سکتی تھی، لیکن وہ سب کچھ کھا چکا تھا۔ بھائی کی بیوی کو میری موجودگی پسند نہیں آئی، وہ روز روز نئی باتیں نکالتی، کہنے لگی کہ اس کا یہاں رہنا ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ کبھی کہتی کہ یہ منحوس ہے، اس کے آنے سے گھر کا ماحول بدل گیا ہے۔ کبھی کہتی کہ ہر وقت روتی رہتی ہے، بچوں پہ برا اثر پڑے گا۔ بھائی نے ایک دن کہا کہ چلو کچھ فائدہ تو ہوا ہے، مفت کی نوکرانی مل گئی ہے، تم بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، بچوں کو سنبھالو، مجھے بھی ٹینشن نہیں رہے گی کہ اکیلی ہو یا کسی کو ضرورت ہو۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا، میرے دل پر ایک اور زخم لگا، لیکن میں چپ رہی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میری بیٹیوں کی خاطر میں ہر بات برداشت کرنے لگی۔ بھائی کی بیوی کا رویہ مجھ سے بہت خراب ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ میں اس سے عمر میں بڑی تھی، مگر وہ مجھے ہر وقت جھاڑ دیتی، بے عزت کرتی، طنز کرتی، کہتی کہ تم نے ہمارے سر پر بوجھ بن کر بیٹھنا ہے، تم سے تو بہتر ہوتا کہ اپنے میکے نہ آتی۔ میں روز صبح جلدی اٹھ کر سارا گھر صاف کرتی، بچوں کے لیے ناشتہ بناتی، بھائی کے بچوں کو اسکول بھیجتی، ان کا لنچ تیار کرتی، پھر دوپہر میں کھانا پکاتی، کپڑے دھوتی، برتن مانجتی اور شام کو بھائی کی بیوی کی خوشنودی کے لیے ہر کام بغیر زبان کھولے کرتی، تاکہ کم از کم میری بیٹیوں کو ایک چھت نصیب رہے۔ میرے دل کو سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا جب بھائی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سناتا، کبھی باہر لے جاتا، کبھی ان کے لیے کھلونے لاتا اور میری بیٹیوں کو یوں نظر انداز کرتا جیسے وہ کسی اور کی اولاد ہوں۔ کبھی کسی ایک کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار نہیں دیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گا۔ وہ جان بوجھ کر میری بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے سامنے نیچا دکھاتا، ان کو بات بات پر ٹوکتا اور ڈانٹتا جیسے وہ اس گھر کا حصہ نہ ہو۔ میں ان لمحوں میں سوچتی کہ کریم ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو آنکھوں کا تارا سمجھتا تھا، ان کی ہر ضد پوری کرتا، ان کی ہر بات پر مسکراتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھلونے کھیلتا، ان کو گھروں کی گھڑیاں دلاتا۔ اب وہ سب خواب بن چکا تھا۔ کبھی کبھی رات کو بیٹیاں سوتی تھی تو میں ان کے چہروں کو دیکھتی رہتی تھی اور رو پڑتی تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان پر اتنا بڑا غم آن پڑا ہے۔ ان کو اپنی زندگی کے اس موڑ پر ماں کی گود تو ہے، مگر باپ کا سایہ چھن چکا ہے۔ میں یہ سب کچھ سوچتے ہوئے روتی رہتی تھی اور میری سسکیوں کی آواز کبھی کبھار دروازے کے اس پار جاتی تو بھابھی آ کر کہتی کہ یہ رونا دھونا بند کرو، نحوست پھیلاتی ہو، تمہارے آنسو اس گھر کا سکون برباد کر رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، ہر وقت روتی رہتی ہو، گھر والوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہو۔ وہ کہتی تھی تم نے میرے گھر میں آ کے نحوست ڈال دی ہے، ویسے ہی تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم ہمارے گھر میں بھی منحوسیت ڈال کر بیٹھ گئی ہو۔ رہنا ہے تو انسانوں کی طرح رہو، ایک تمہیں ہی دکھ ہوا ہے نا، ایک تم ہی بیوہ ہوئی ہو، روزانہ پتہ نہیں کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں۔ شوہر کے دنیا سے چلے جانے کو
پورا 1 سال ہو چکا تھا۔ یہ سال میری زندگی کا سب سے لمبا اور اذیت ناک سال تھا۔ میں نے ہر دن آنکھوں میں آنسو لیے گزارا، ہر رات کریم کی یاد میں جاگی، ہر صبح بیٹیوں کے لیے نئی امید کے ساتھ اٹھی، مگر شام ہوتے ہی امیدیں ٹوٹ جاتی تھی۔ کوئی دن ایسا نہ تھا جب میری تسلیل نہ ہوتی، کوئی رات ایسی نہ گزری جب میری آنکھیں نم نہ ہوئی ہوں۔ میں اپنے دکھوں کا تماشا بن گئی تھی۔ میں نے اپنا آپ کہیں کھو دیا تھا۔ اب میں صرف ماں تھی جو اپنی بیٹیوں کے لیے زندہ تھی، جو چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح پڑھ لکھ جائیں، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں اور اس دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چل سکیں۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ میں روز صبح اٹھ کر سب کے ناشتے کے برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، بچوں کے یونیفارم استری کرتی اور دل میں بس یہی دعا کرتی کہ اللہ میرے حال پر رحم کرے۔ مجھے پتا تھا کہ اب مجھے خود میدان میں آنا پڑے گا، کیونکہ میری بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں اور ان کی ذمہ داری میری ہی تھی۔ اب ان کی ماں میں ہی تھی اور باپ بھی میں ہی تھی، اور اگر میں نے ان کے لیے کچھ نہ کیا تو کوئی نہیں کرے گا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ کسی کے سہارے نہیں جینا، کسی کی مدد کا انتظار نہیں کرنا، خود ہی کچھ بننا ہے اور بیٹیوں کو بنانا ہے۔ میں نے ایک دن محلے میں کسی سے پرانی سلائی مشین خریدی جس کا ایک پہیا ٹوٹا ہوا تھا، اور میں نے اسے مرمت کروا کے اپنے کمرے کے کونے میں رکھ لیا اور محلے کے گھروں میں جا کر کہنے لگی کہ کپڑے سینا آتے ہیں، اگر کسی کو سلوانا ہو تو مجھے دے دیا کرے۔ شروع میں کچھ لوگوں نے شک سے دیکھا، کچھ نے باتیں بھی بنائی، لیکن آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے اور میں نے محنت سے ان کے کپڑے سینا شروع کیے۔ ہر جوڑا میں اس انداز سے سیتی جیسے اپنے لیے سی رہی ہوں۔ اس طرح میری محنت رنگ لے آئی اور مجھے معمولی سے آمدنی ہونے لگی۔ ایک دن میں نے بھائی سے بات کی کہ اوپر والے حصے پر اگر ایک کمرہ ڈال لیا جائے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میری بیٹیاں بھی جوان ہو گئی ہیں اور ان کو پردے کی بھی ضرورت ہے، اور میں اپنا بھی الگ ہو جاؤں۔ تو بھائی نے کہا، مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں، تمہیں کرنا ہے تو خود ہی سب کچھ کرو، میں تو 1 روپیہ نہیں دوں گا، اور جب اس گھر سے جاؤ گی تو یہ حصہ بھی ہمارے گھر کی ملکیت کہلائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں گھر کی فکر ہے، مجھے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کی۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، بس اجازت دے دو۔ میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، دن رات محنت کی، گرمی سردی بارش ہر موسم میں سلائی کرتی رہی، اور بالآخر 2 سال کی محنت کے بعد اتنے پیسے جمع کیے کہ ایک معمولی سا کمرہ، ایک چھوٹا سا باتھ روم اور برآمدے میں ایک کچن بنا سکی، اور اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اوپر شفٹ ہو گئی۔ اب ہم اوپر رہتے تھے، نیچے جاتے ہی نہیں تھے، اپنا پکاتے تھے، اپنا کھاتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے اور اپنی مرضی سے جیتے تھے۔ کم از کم بھابھی کی زبان سے جان چھوٹی تھی۔ وہ جو ہر وقت تانے دیتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہ صرف پال پوس کے بڑا کیا بلکہ انہیں اسکول بھی بھیجا، پھر کالج تک لے گئی۔ دونوں بیٹیاں پڑھنے میں اچھی تھیں، محنتی تھیں اور میری آنکھوں کا نور تھی۔ میں ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتی تھی اور ان کے خوابوں کو اپنا خواب سمجھتی، سلائی کر کے ان کے لیے یونیفارم بناتی، ان کی کتابیں خریدتی اور ان کے لیے جوتے، بیگ سب کچھ خود مہیا کرتی تھی۔ اس سارے وقت میں میرے بھائی کی بیوی یعنی میری بھابھی ایک پل کے لیے بھی باز نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ مجھے برا بھلا کہتی، ہر ایک سے کہتی کہ اس نے میرے بیٹوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اس کی نیت صاف نہیں ہے، یہ عورت یہاں بیٹھ کر اپنے مطلب نکال رہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی شادی اس کے بیٹوں سے نہیں کروانی تھی، بلکہ میں تو اس عورت سے اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اگر اس کے بیٹے دنیا کے سب سے اچھے لڑکے بھی ہوتے تو میں تب بھی اپنی بچیوں کو اس کے رحم و کرم پر نہ چھوڑتی۔
وہ عورت ہر محلے میں یہ باتیں پھیلاتی کہ میری بیٹیاں اس کے بیٹوں کو گھورتی ہیں، کہ میں بیوہ ہو کر بھی اپنی عزت کا پاس نہیں رکھتی، اور محلے کی عورتیں بھی اس کی باتیں سنتی رہتی۔ لیکن میری محنت، میری نیت، میری دعائیں سب گواہ تھی کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، نہ کبھی کسی کے بیٹے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ میں نے تو بس اپنی زندگی کے زخم سینے تھے اور اپنی بیٹیوں کو سنوارنا تھا۔ میرے بھائی کا حال بھی اب بدلا ہوا تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہونے لگا تھا، اس کی کمر جھکنے لگی تھی، چہرے پر جھریاں نمایاں ہو گئی تھی، وہ ہاتھوں میں رشا آ چکا تھا۔ حالانکہ عمر کے لحاظ سے وہ ابھی اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن مسلسل پریشانیوں، مسلسل بیوی کے نخرے اٹھانے اور بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت یا تو خاموش بیٹھا رہتا یا دوا کھاتا رہتا۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک شاپر ہوتا جس میں دوائیں بھری ہوتی۔ وہ اب زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا اور ہر وقت بیمار بیمار رہتا تھا۔ میں کبھی نیچے جاتی تو اسے بیٹھا دیکھتی تو دل ترس جاتا کہ یہ وہی بھائی ہے جو بچپن میں ضدی تھا، غصے والا تھا، لیکن اب بالکل بے بس دکھائی دیتا تھا۔ اس کی بیوی اسے کام کرنے کی مشین سمجھتی تھی اور وہ بھی جیسے خاموش غلام بن گیا تھا۔ حالانکہ میری بھابھی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، تعلیم یافتہ تھی، اگر وہ چاہتی تو بھائی کا ہاتھ بٹا سکتی تھی، خود کچھ کام کر سکتی تھی، مگر وہ تو ہمیشہ یہی کہتی کہ میرا کام نہیں ہے، میں کیوں کچھ کروں۔ گھر کا سارا بوجھ بھائی پر ڈال دیا، اور جب پیسے کم آتے تو اسے تانے دیتی کہ تم کمزور ہو، تم نکمے ہو، تم سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ سب دیکھتی اور دل میں سوچتی کہ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، جہاں کسی کی محنت، کسی کی قربانی، کسی کے دکھ، کسی کے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے، بس سب اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ بھائی کی حالت مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود ہی اپنی زندگی کے فیصلے کر چکا تھا اور اب ان کے نتائج بھگت رہا تھا۔ بھائی اپنی نوکری سے ریٹائر ہو گیا اور اس نے اپنی جگہ اپنے دونوں بیٹوں کو سرکاری ملازمت دلوائی تھی۔ دونوں ہی لڑکے اب اچھی جگہ کام کر رہے تھے اور گھر میں آمدنی کی کمی نہ رہی۔ لیکن اس کے باوجود میری بھابھی کا رویہ دن بدن اور زیادہ بے رحم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے جیسے بھائی کو ریٹائر ہوتے ہی بیکار سمجھ لیا تھا۔ اب وہ بھائی کی طرف دیکھتی بھی نہ تھی، اس کا حال تک نہ پوچھتی تھی۔ بھائی ایک کونے میں بیٹھا رہتا اور سارا دن خاموشی سے گزار دیتا تھا۔ میں اوپر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی تو کبھی دل میں خیال آتا کہ جا کر پوچھ لو کہ کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ ایک دن میں نیچے گئی اور بھائی سے پوچھا کہ کچھ کھایا ہے، تو وہ آہستہ سے بولا کہ نہیں کھایا۔ میں فوراً اوپر گئی اور جلدی جلدی روٹی سالن تیار کر کے نیچے بھیج دیا تاکہ وہ کچھ کھا لے۔ لیکن بھابھی سے وہ بھی برداشت نہ ہوا اور کہنے لگی کہ چاپلوسیاں کر رہی ہے تاکہ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے مانگے، جبکہ مجھے ایسی کوئی نیت نہ تھی۔ نہ کبھی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا۔ میں نے بھائی کو الگ سے بتا دیا تھا کہ بھابھی کچھ بھی کہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تمہارے بیٹوں سے میری بیٹیوں کے شادی کا ارادہ ہے، نہ کبھی ایسا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بہن ہوں اور بہن کبھی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتی۔ بھائی خاموش رہا، اس کے چہرے سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا سوچ رہا ہے۔ لیکن کچھ دن بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کی آنکھیں کھول دیں۔ ایک رات بھائی کو سینے میں شدید درد ہوا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا اور بھابھی کسی کونے میں بیٹھی بس پریشان سے دکھائی دے رہی تھی۔ میں نیچے آئی تو منظر دیکھ کر گھبرا گئی، فوراً بھائی کو کپڑے پہنائے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر قریبی ہسپتال لے گئی۔ وہاں پہنچ کر ایمرجنسی میں داخل کروایا اور کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے تو بتایا کہ حالت نازک ہے اور فوری طور پر مکمل جانچ کی جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی بھی وہاں آ گئی، لیکن اس کا انداز وہی تھا جیسا ہمیشہ سے تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر غصے سے کہا کہ زیادہ دکھاوا مت کرو، جیسے تمہیں بہت فکر ہو۔ یہ میرا شوہر ہے، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔
میں خاموش رہی کیونکہ وہاں بولنے کا موقع نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہا کہ ان کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اور ان کی جان بچانے کے لیے فوری طور پر ایک گردہ لگانا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا، چونکہ آپ کے دو جوان بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک سے گردہ لیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ بازار سے گردہ لینا بہت مہنگا اور خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن میری بھابھی نے ایسا جملہ بولا کہ اسپتال کے کمرے میں ہر شخص حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اب اس بوڑھے آدمی کی زندگی کے لیے میں اپنے جوان بیٹوں کی زندگی کیوں خطرے میں ڈالوں گی؟ میں کسی صورت اپنے بیٹوں کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ یہ کام کرے۔ یہ سن کر تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی اور میں ساکت رہ گئی۔ ڈاکٹر نے بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد جب بیٹوں کو بلایا گیا اور ان سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اب سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور بھائی بے ہوشی میں تھا۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ کیا ہوگا، لیکن اسی وقت میری بڑی بیٹی ماجدہ آگے بڑھی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں اپنی ماں کے بھائی کو گردہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں بھی تو ان کی بھانجی ہوں، میرا بھی تو ان پر اتنا ہی حق ہے۔ اگر میری وجہ سے ان کی جان بچ سکتی ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ ڈاکٹر نے فوراً ماجدہ کے ٹیسٹ کیے، خون کا گروپ دیکھا اور دیگر ضروری جانچ کی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سب کچھ میچ کر رہا تھا۔ میں تھوڑا پریشان ہو گئی کیونکہ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کیسے بے فکر ہو سکتی ہے، لیکن میری بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، میں ٹھیک رہوں گی اور ماموں کی بھی جان بچ جائے گی، یہی کافی ہے۔ ڈاکٹر نے بھی تسلی دی کہ بچی جوان ہے، صحت مند ہے، اگر سب کچھ احتیاط سے کیا جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور پھر کچھ دن کی تیاری کے بعد آپریشن ہوا۔ میری بیٹی نے اپنی ماموں کو گردہ دیا اور اس کی جان بچ گئی۔ میری بیٹی بہادری کی اور محبت کی مثال بن گئی۔ آپریشن کے بعد ماجدہ کی طبیعت بھی جلد بہتر ہونے لگی اور بھائی کو جب ہوش آیا اور اسے یہ سب معلوم ہوا تو وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس نے پہلی بار اپنے ارد گرد جھانک کر دیکھا اور جانا کہ جن کو وہ اپنی دنیا سمجھتا رہا وہ اس کے وقت پر کام نہ آئے، جن کو ہمیشہ دھتکارتا رہا وہی اس کی جان بچانے کے لیے میدان میں آئے۔ بھائی نے 1 مہینہ اسپتال میں گزارا اور میں ہی اس کی خدمت کرتی رہی، میں ہی اس کے کھانے پینے، دوا دارو، صفائی سب کچھ دیکھتی رہی اور بھابھی کہیں نظر نہ آتی تھی۔ جب بھائی گھر آیا تو بھی میں ہی اسے سہارا دے کر اوپر لائی اور جب میں واپس جانے لگی تو بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو بہن، میں نے ساری زندگی تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو دھتکارا ہے، تمہیں تنہا چھوڑا، تمہاری بیٹیوں کو کبھی 1 روپے کی چیز بھی لا کر نہیں دی، اور آج وہی بیٹی میری زندگی بچا گئی۔ میں شرمندہ ہوں، میں مجرم ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم سے کیسے معافی مانگوں۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ معافی کی کوئی ضرورت نہیں، تم میرے بھائی ہو، ہم ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، بچپن ایک ساتھ گزرا، دکھ سکھ سب ساتھ دیکھے، اگر میں تمہارا نہیں سوچتی تو پھر کون سوچے گا؟ وہ روتے روتے کہنے لگا کہ میں ہمیشہ اپنی بیوی کی باتوں میں آتا رہا، اس کی زہریلی باتیں سنتا رہا اور تمہیں برا سمجھتا رہا، تمہاری بیٹیوں کو شک کی نظر سے دیکھتا رہا، اور آج جب میری زندگی ختم ہونے والی تھی تو میرے اپنے بیٹوں نے انکار کر دیا اور تم لوگوں نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ میں یہ احسان کیسے چکاؤں؟ میں نے کہا کہ اپنوں پر کبھی احسان نہیں ہوتا، ہم نے کوئی قرض نہیں دیا بلکہ اپنا فرض نبھایا ہے، تم بس صحت یاب ہو جاؤ، یہی کافی ہے۔ بیٹیوں کی پڑھائی پوری ہو گئی تھی، دونوں نے گریجویشن مکمل کر لی تھی اور اب وقت آ گیا تھا کہ ان کی شادی کی جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس پیسے بالکل نہیں تھے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی کہ نہ میرے پاس جہیز بنانے کے پیسے تھے
نہ شادی کے انتظامات کرنے کی استطاعت تھی۔ دل ہر وقت ڈوبا رہتا تھا، ہر بار رات سوچتی کہ کیسے سب کچھ ہوگا، کیسے اپنی بیٹیوں کو رخصت کروں گی، کیسے ان کی زندگی کا یہ مرحلہ پورا ہوگا۔ لیکن مجھے امید اللہ سے تھی اور میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، بس دل میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ کوئی راستہ نکال دے، کوئی مدد کا دروازہ کھل جائے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ ایک دن میرے بھائی نے اچانک ایک پرانا سا لفافہ نکالا اور کہنے لگا کہ یہ پرائز بانڈ ہے جو میں نے کئی سال پہلے خریدا تھا، شاید قسمت آزمائی کے لیے رکھا تھا اور کبھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ اب میں نے چیک کروایا ہے تو پتہ چلا کہ اس پر 2 کروڑ روپے کا انعام نکلا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم سب حیران رہ گئے۔ بھابھی کے تو قدم زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ وہ بھائی کے سامنے آ کر پیار سے باتیں کرنے لگی، کہنے لگی کہ ہم ہی تمہارے اپنے ہیں، ہم ہی تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے 2 جوان بیٹے ہیں، ان کا مستقبل سنوارو، ان کے لیے گاڑیاں خریدنی ہیں، ان کے لیے الگ الگ گھر بنانے ہیں، ان کے لیے بزنس شروع کرنا ہے، اور یاد ہے وہ ہیرے کا سیٹ جو میں نے دیکھنا تھا، وہ مجھے سیٹ لے دینا۔ آپ نہیں لے کر دیں گے تو کون لے کر دے گا؟ اچانک سے بھابھی ایسے پیش آنے لگی جیسے ابھی ابھی ان کی بھائی کے ساتھ شادی ہوئی ہے اور منہ دکھائی کا تحفہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن اب بھائی کی آنکھیں کھل چکی تھیں اور وہ ان سب کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے ان سب سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ پیسے میری بہن کے لیے ہیں، میں ان پیسوں سے اپنی دونوں بھانجیوں کی شادی کروں گا اور ان کو ایسا جہیز دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ دیکھ سن کر بھابھی اور اس کے بیٹوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا، لیکن بھائی نے اس بار کسی کی ایک نہ سنی اور جیسے جیسے اس نے کہا ویسا ہی کیا۔ اس نے اپنی بھانجیوں کی شادی کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے، بڑے بڑے شادی ہال بک کروائے، بیٹیوں کے لیے بہترین جہیز خریدا، جو جو چیز ایک لڑکی کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے سب کچھ دلایا، کپڑے، زیور، فرنیچر، برتن، ہر چیز اپنی نگرانی میں خریدی اور کہا کہ میری بیٹیوں کو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی ساری عمر ان سے دوری میں گزار دی، لیکن اب میں ان کا سر فخر سے بلند کر کے رخصت کروں گا۔ بھابھی نے بہت مخالفت کی، کرتی رہی، کچھ نہ کچھ بولتی رہی، کچھ نہ کچھ کہتی رہی، لیکن بھائی نے اس کی ایک بات نہ سنی اور وہ کچھ بھی ثابت نہ کر پائی، کچھ بھی نہ کر پائی۔ ایسا نہیں تھا کہ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ رہا تھا یا اپنے بیٹوں سے دستبردار ہو رہا تھا۔ یہ رشتے ایسے تھے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا جھکاؤ ہماری طرف ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں کہ وہ بستر مرگ پر پڑا تھا، مرنے والا تھا۔ سب کو پتا تھا کہ اگر اس کو گردہ نہیں ملا تو وہ مر جائے گا۔ پھر بھی اس کے بیٹوں نے اس کی سے آنکھیں پھیر لی اور بیوی بھی بیٹوں کو کچھ نہ سمجھا سکی، جبکہ چاہتی تو ان کو سمجھا سکتی تھی، کہہ سکتی تھی کہ جب کہا پر تمہارا ساری زندگی تمہارے لیے کماتا رہا، اب اس کو تمہاری ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو۔ لیکن وہ کیا اپنے بیٹوں کو اتنی ضروری کام کے لیے نام بنا سکی۔ میرا بھائی بھی تجھے سب کچھ سمجھتا تھا نا، آخر کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی مرد ہو، کوئی بیوی ہو، کوئی شوہر ہو، کوئی باپ ہو، ماں ہو، ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، لیکن رد عمل اپنی مجبوری اور اپنی نیت کے حساب سے دیتا ہے۔ کوئی بھی چھوٹا بچہ نہیں ہوتا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے زندگی کے اس موڑ پر میری یہی خواہش تھی کہ میری بیٹیوں سے شادی اچھے طریقے سے اچھے گھروں میں ہو، کل کو کوئی ان کو بات نہ کرے اور وہ اپنی باقی کی زندگی اچھے طریقے سے گزارے، اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ یتیم بیٹیاں ضرور ہیں لیکن ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کھڑا ہے، کیونکہ جن بیٹیوں کے میکے نہیں ہوتے یا میکے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، وہ سسرال میں عزت نہیں حاصل کر پاتی۔ وہ ان کو اللہ واسطے کا مال سمجھ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ شادیوں کے دن جب آئے تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ وہی بیوہ عورت ہے جس نے برسوں غربت میں گزارے تھے، جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور آج اس کی بیٹیوں کی شادی ایسی ہو رہی تھی
جیسے کسی رئیس کی بیٹیوں کی ہو۔ بھائی نے میری بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے اور ان کو رخصت کرتے وقت مجھے بھی اچھا خاصا سرمایہ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ پیسے اپنے لیے رکھو، تم نے بہت برا وقت گزارا اکیلے میں، تم نے اکیلے اپنے بچوں کو پالا، ان کو پڑھایا، ان کو عزت سے جینا سکھایا، یہ سب تمہارا حق ہے۔ اس نے میرے اوپر والے گھر کا حصہ بھی میرے نام کر دیا۔ اس نے قانونی طور پر ایک دستاویز تیار کروائی اور اس میں لکھوایا کہ یہ حصہ ہمیشہ کے لیے میری بہن کا ہوگا۔ اگر کبھی یہ گھر فروخت ہوا تو اس کا آدھا حصہ میری بہن کو ملے گا اور کوئی بھی اس میں دخل نہیں دے گا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی مرضی سے کیا، بغیر کسی تقاضے یا مطالبے کے۔ اور میں حیران ہوتی گئی کہ جو بھائی ایک وقت میں مجھے اور میری بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا، آج وہی بھائی میری بیٹیوں کے لیے دنیا جہان کی نعمتیں دے رہا ہے اور میرے لیے سکون کا ذریعہ بن رہا ہے۔ بیٹیاں رخصت ہو گئی، بڑی بیٹی تو شادی کے بعد بیرون ملک شفٹ ہو گئی، اس کا شوہر بہت اچھی پوسٹ پر تھا اور وہ لوگ دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو گئے، اور چھوٹی بیٹی بھی اپنے شہر میں ایک بہت اچھے گھر میں خوش تھی۔ اب میں اکیلی رہتی تھی، میرے ساتھ نہ شوہر تھا نہ بچے تھے، لیکن دل خوش تھا کیونکہ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش تھی اور میری ماں کی دعا پوری ہو گئی تھی کہ میرے بچوں کے نصیب اچھے ہوں۔ کبھی کبھار جب دل بہت اکیلا ہوتا تھا تو بھائی اوپر آ جاتا تھا، میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تھا اور ہم دونوں بہن بھائی چائے پیتے تھے، پرانی باتیں یاد کرتے تھے اور ان دنوں کو یاد کرتے تھے جب ہم ایک ہی سین میں ہنستے تھے، روتے تھے، جھگڑتے تھے۔ بھائی کہتا تھا کہ اگر میں وقت پر نہ سنبھلتا تو شاید تم سے ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہتا، لیکن اللہ کا کرم ہوا اور مجھے وقت پہ ہوش آ گیا۔ تمہارے دکھ، تمہارے آنسو، تمہاری خاموشی مجھے آج بھی یاد ہے اور یہی یادیں مجھے دن رات تکلیف دیتی ہیں، لیکن اب کم از کم سکون ہے کہ میں نے اپنی بہن کا قرض چکا دیا اور وہ سب کیا جو ایک بھائی کو کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بھی دل سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ اگرچہ میرے بھائی نے زندگی کے زیادہ تر حصے میں مجھے تکلیف دی، نظر انداز کیا، میری بیٹیوں کو کبھی اپنا نہیں سمجھا، لیکن آخر میں اللہ نے اس کے دل کو بدلا اور وہی بھائی جو میرے دکھوں کا سبب تھا اب وہی میرے سکون کا ذریعہ بن گیا، وہی میرے خوابوں کی تکمیل کا وسیلہ بن گیا۔ مانو نہ مانو، عورت اس معاشرے میں ہمیشہ ایک مرد کے سہارے کی محتاج رہتی ہے، چاہے وہ اس کا باپ ہو، اس کا شوہر ہو، اس کا بھائی ہو یا اس کا بیٹا ہو، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ عورت کو کمزور بنایا گیا ہے اور مرد کا کام ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے، کبھی باپ بن کر، کبھی بھائی بن کر، کبھی شوہر بن کر تو کبھی بیٹا بن کر۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔